तकरीबन सैकड़ों बच्चों से जिनकी उम्रें बिलतरतीब 10 साल से 18 साल तक थीं और वो स्टूडेंट 7, 8, 9, 10 के, उनसे ये सवाल जब मैं पूछा मैंने सैकड़ों बच्चों से कि पैसा क्या है, या एक कागज़ के टुकड़े में इतनी ताकत कैसे होती है कि ये चीज़ों को ख़रीद सकता है, और मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसीज़ में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ क्यों हैं, यानी कि जितना पाकिस्तान का रुपया चीज़ों को ख़रीदने के लिए चाहिए उससे कम पैसों में अमेरिका का या बरतानिया का या किसी और मुल्क का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आपको मालूम है कि क्या हुआ, उनमें से किसी भी बच्चे को ये नहीं पता था कि पैसा क्या होता है और ये कैसे काम करता है, लेकिन उन सबको ये ज़रूर पता था कि पैसा होता बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर अयूब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एडवांस सोशल टॉक। आज की हमारी गुफ्तगू होगी कि हम अपने निज़ाम तालीम को इस तरह से क्यों डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसमें बच्चों को मैट्रिक क्लास तक बिल्कुल भी इक्तसादी मालूमात या तालीम नहीं दी जाती, माशी तालीम नहीं दी जाती, या फिर उन्हें ये नहीं बताया जाता कि पैसा क्या होता है और ये कैसे काम करता है। किसी अक्लमंद का ये मुहावरा है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को काम में लगा देते हैं, जिसकी वजह से गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाता है, उसके अखराजात कभी भी पूरे नहीं होते, और अमीर दिन ब दिन अमीर होता जाता है। और इस सारे निज़ाम को हमारा तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मुझे मैट्रिक क्लास को तक ये नहीं मालूम था कि पैसा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कदर क्या है, ये इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, अफरात ज़र या तफरीत ज़र क्या होता है, और ये बजट जो होते हैं ये क्यों पेश किए जाते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो और आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि मैं जब MBA कर रहा था तो वहाँ पर मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी उम्रें मुझसे तकरीबन 10 साल या 12 साल ज़्यादा थी, और वो मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन में पहले से काम कर रहे थे और उनका ताल्लुक़ प्री इंजीनियरिंग से था, मेडिकल से था, कोई ज़रूरी यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ था, और अब वो MBA कर रहे थे। तो जनाब, हम इस गुफ्तगू को अपने निज़ाम तालीम को, जो कि हमारा पाकिस्तान में राइज है, जो कि अनफॉर्चुनेट लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ है, जो कि बरतानिया यहाँ पर आकर अपना निज़ाम तालीम हमें दे के गया। देखिए, ये उस वक्त की ज़रूरत थी कि उन्हें बहुत अच्छे मुलाजिम चाहिए थे, क्योंकि वो इतने सारी मिकदार में मुलाजमों को वहाँ से नहीं ला सकते थे। तो बरसगीर पाक व हिंद में उन्होंने ट्रेनिंग दी लोगों को जदीद तालीम के नाम पर, ताकि उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ सकें, समझ सकें और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद हमने उसी निज़ाम तालीम को जारी रखा। तो क्या वजह है कि वो तो अपने बच्चों को 5 साल से बड़े बच्चों को पैसों के बारे में बताते, पढ़ाते या समझाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को सिर्फ ये कहते हैं कि आप तालीम हासिल करें और आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कैसे कामयाब होंगे ये नहीं बता पाते। और हम उन्हें नौकरियों के लिए उनका जहन बचपन से तैयार करते हैं कि अच्छी तालीम हासिल करो ताकि अच्छी नौकरी हासिल हो जाए। तो एक इत्तेफाक की बात है कि बीकॉम की एक क्लास में एक बच्चा था जो कि हमारे असाइनमेंट मेरे कंप्लीट नहीं करता था, अकाउंटिंग के और स्टैट्स के, और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी अक्सर वो मिस कर देता था। तो मैंने उससे पूछा कि इतनी ज़्यादा फीस देकर आप क्लास यहाँ पर लेते हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। तो उसने कहा कि सर, पढ़ने के बाद क्या होगा, अगर मैं बीकॉम अच्छे नंबरों से कर लूँगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा यकीनन तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये 2006 या 2007 की बात है। तो वो मुझसे कहने लगा कि सर, अच्छी नौकरी से आपकी क्या मुराद है, यानी मुझे कितनी तनख्वाह कितनी मिलेगी। उस वक्त के दौर में तनख्वाह 16,000, 17,000, 18,000 अच्छी समझी जाती थी। तो मैंने कहा कि तकरीबन इतनी। तो वो हंस के कहने लगा कि सर 25,000 तो मेरी पॉकेट मनी है, मेरे अब्बू एक बिजनेसमैन हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं।
تو میں تو صرف ان کا شوق ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، اس لیے میں بی کام میں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور میں پڑھنے آتا ہوں، کیونکہ اگر میں کلاسیں نہیں لیتا یا پڑھتا نہیں تو میری پاکٹ منی بند کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا پھر تمہارا فیوچر میں کیا پلان ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سر فیوچر میں ابو کا کاروبار سنبھالوں گا، اور جیسا کہ آپ نے کہا 15 16 17 ہزار ایک اچھی تنخواہ ہوتی ہے، وہ دے کر یہ جو میرے کلاس فیلوز میں یا انہی جیسے جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان میں سے کسی کو اکاؤنٹنٹ رکھ لوں گا جو میرا حساب کتاب دیکھے گا۔ تو یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میری کلاس میں پیش آیا۔ تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم 25 سال 22 سال کے بعد اس بات کو سمجھنے کے طرف کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم سمجھیں کہ کاروبار کیسے ہوتے ہیں، کام کیسے کیا جاتا ہے، بزنس کیسے کیا جاتا ہے، اکنامکس کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، اور پیسہ کیسے کام کرتا ہے، یا پیسے سے پیسہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں سادہ الفاظ میں دا سائنس آف منی کیا ہے۔ تو میں نے جب اس بارے میں سوچا تو یقیناً مجھے یہ لگا کہ یہ بچہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے بچے ہیں جو کہ صرف نوکریوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو انہیں اچھی نوکریاں مل جائیں گی، وہ ایک اچھے نوکر بن جائیں گے، وہ ساری زندگی اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے 9 سے 5 یا 6 یا 8 بجے تک کی نوکریاں کریں گے، اور پھر اس میں سے بھی بہت بڑا حصہ اپنے ٹیکسز میں کٹوا دیں گے۔ اب ٹیکسز میں ٹیکس کتنا لگتا ہے؟ یعنی اگر فرض کر لیں کہ 7.5% ٹیکس لگتا ہے تو وہ 7.5% نہیں ہوتا، وہ آلریڈی 15 18 یا 20% 25% تک ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ تو جناب سب سے پہلے تو جو آجر آپ کو سیلری دیتا ہے وہ اس میں سے ٹیکس کاٹ لیتا ہے اور گورنمنٹ کو جمع کروا دیتا ہے۔ پھر جو آپ کو آمدنی ہوتی ہے آپ اس میں سے اپنا انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر جب آپ خریداری کرتے ہیں تو اس خریداری پر جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو بل وغیرہ پے کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیکس کل ملا کر 3 گنا ہو جاتا ہے، یا 4 گنا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کا جو کیش فلو ہے وہ بیلنس نہیں ہو پاتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی اکیڈمیز یا جن اکیڈمیز کے ساتھ میں اٹیچ ہوں جہاں پر کاؤنسلنگ کی کلاسز یا ٹریننگ کی کلاسز ہوتی ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو جن کی عمریں 7 سال سے اوپر ہیں، 8 یا 9، انہیں اس طرح کی کانسیپٹس پڑھائیں کہ انہیں کم سے کم جب وہ میٹرک کر چکیں تو انہیں معلوم ہو کہ معاشیات، بنیادی معاشیات کیا ہے، اکنامکس کیا ہے، اقتصادیات کیسے کام کرتی ہے، یا پیسہ کیسے کام کرتا ہے، یہ ویلیو آف منی کیا ہے، اس کی ڈیپریسیشن کیسے ہوتی ہے، یہ افراط زر یا تفریط زر کیا ہوتا ہے، یا پیسہ اگر وہ کمانا چاہیں تو وہ کس طرح سے کما سکتے ہیں، وہ اپنی جو بیلنس شیٹ ہے اسے پازیٹیو کیسے رکھ سکتے ہیں، وہ ایسٹس کو سمجھیں، وہ لائبلٹیز کو سمجھیں، وہ کیپٹل کو سمجھیں، اور ان کے بیلنس کو کرنے کو اور انہیں پازیٹیو رکھنے کو سمجھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ایج کے بچوں کو یہ بتانے اور پڑھانے کا کیا فائدہ، یہ تو سراسر انہیں جو ہے اپنے مقصد سے ہٹانا ہے۔ تو جناب بعد میں بھی تو انہوں نے ہٹنا ہے۔ اگر آپ پیسہ بچوں کو نہیں سکھانا چاہتے تو آپ انہیں پیسہ دیتے ہی کیوں ہیں؟ وہ پیسہ روزانہ پاکٹ منی لے کر جاتے ہیں اور آپ خوبصورت سے گلک خریدتے ہیں اور انہیں پیسہ بچانے کی ترغیب دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ پیسہ کیسے سیو کیا جائے۔ تو کیا یہ برا نہیں ہے؟ تو کیوں ہمارا نظام تعلیم اچھے بزنس مین یا کاروباری افراد پیدا نہیں کرتا، انٹرپرینور پیدا نہیں کرتا، بلکہ اچھے ملازم پیدا کرتا ہے؟ تو آج کی جو تھم نیل ہے اسے دیکھ کر یقیناً کچھ لوگوں کو غصہ آ گیا ہوگا۔ تو میں آپ کو اپنی زندگی میں یہ بتاؤں کہ میں نے آج تک تعلیم، جو ڈگریاں میں نے حاصل کی ہیں، ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کی وجہ کچھ اور تھی، لیکن مجھے بچپن سے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ پیسہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی کہ جہاں پر ہمیشہ اخراجات زیادہ اور آمدنی کم رہی ہے، اور ہمیں اسے بیلنس کرنے کو، اپنی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری اپنی وہ خواہشات
یا ضروریات بھی بعض اوقات ہمیں ترک کرنی پڑتی تھی تاکہ ہم پازیٹیو رہ سکیں اور کسی سے قرض نہ اٹھائیں. تو یہ وہ بیہیویئر تھا جو بچپن سے میں نے دیکھا، اپنے والدین کا جو رویہ ہے وہ دیکھا. اور جب اتفاق سے مجھے کم نمبروں کی وجہ سے میٹرک کے بعد انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ملا اور کامرس میں ایڈمیشن مل گیا، تو ایک سال تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کامرس ہوتی کیا ہے. لیکن پھر جب وہ مجھے سمجھ میں آنے لگی تو پھر میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جو کیے آج تک، ان میں کبھی بھی انویسٹمنٹ کہیں سے لا کر نہیں کی، بلکہ اسی کام میں سے پیسے کو، یعنی پیسے سے پیسہ بنا کے، اپنی سکل سے پیسہ بنا کر اور ان پروجیکٹ کو آن کیا. اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ تو نہیں لیکن اپنی ضروریات سے ہمیشہ زیادہ ہی میں نے کمایا. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سبجیکٹ کیوں نہیں پڑھاتے اسکولوں میں کہ جو انہیں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کرے کہ وہ آگے زندگی میں پیسے کو سمجھیں، معاشیات کو سمجھیں، اقتصادیات کو سمجھیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھائیں. کیا وجہ ہے کہ اگر وہ ایک انوینٹر بن جاتے ہیں اور وہ کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں تو انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا پیٹنٹ کیسے لینا ہے، اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کیسے کرنا ہے. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے یہ چیز ایجاد کی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ان ریسورسز سے، لیکن مجھے حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہے. تو یقیناً آپ ایک اچھے سائنسدان، یعنی آپ سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، تو کیا انہیں اپنی جو سکل ہے وہ صرف امیر لوگوں کو وہ سکلز دے کر ان سے تھوڑا سا پیسہ جو مہینے میں سیلری کی صورت میں انہیں ملے گا، کیا ساری زندگی ایسا ہی محتاج رکھنا ہے؟ تو ہم جو اس چینل ہے اس کے اوپر ہماری دن بہ دن جو پلے لسٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک یہ پازیٹیو اضافہ بھی ہے جسے اکنامک ڈیولپمنٹ، پرسنل اکنامک ڈیولپمنٹ کے نام سے ہم کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم معاشیات کی وہ تمام رولز ریگولیشنز کو ڈسکشن کریں گے. اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اور اپنے دوستوں کے جو بہت کامیاب بزنس مین ہیں ان کے ایکسپیرینسز بھی اس میں شامل کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ وہ کتابیں بھی ریکمینڈ کروں کہ جو آپ سٹوری بکس ہیں جو آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں فری ٹائم میں. اور اسکولوں میں بھی اس قسم کا بندوبست کیا جائے کہ ایک سبجیکٹ کم سے کم ایسا ہو جو کامرس سے ریلیٹڈ ہو، جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہو، جو اتنا بچے کو سکھا دے کہ آپ نے اپنا بجٹ کیسے مینج کرنا ہے، اپنی آمدنی اور اخراجات کو کیسے مینج کرنا ہے اور انہیں کیسے پازیٹیو رکھنا ہے. یعنی کہ ہمارا جو کیش فلو ہے، ان فلو اور آؤٹ فلو، اسے کیسے بیلنس رکھنا ہے تاکہ ہم محتاجی سے بچ سکیں اور ہمارا ذہن اپورچونٹیز کو دیکھنے کے قابل ہو جائے کہ جب ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں یا عملی زندگی میں جب ہم کسی اپورچونٹی کو دیکھیں تو ہم ڈریں نہ، گھبرائیں نہ، بلکہ ہم اس اپورچونٹی کو اویل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یقیناً ہم اس کے اندر یہ بھی کوشش کریں گے کہ اسلام معاشیات کو لے کر کیا کہتا ہے اور اسلام کا معاشی نظام کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے انسانیت کی خدمت کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ہمارے جو نئی سیریز سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اس کا انٹرو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اسے سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو، اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کریں گے تاکہ ہمیں ایک پازیٹیو فیڈ بیک ملے، جس کا میں آپ کو شروع میں ہی ایڈوانس میں ہی تھینک یو کہہ رہا ہوں. اور آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی زیادہ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور خلق خدا کے لیے آسانیاں مہیا کر رہے ہوں گے. گوہر یوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.